बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है वो रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड है। लास्ट हमने प्रपोज़ल राइटिंग को डिस्कस किया था, ठीक है। और कुछ स्टेप्स बताए थे कि प्रपोज़ल में कौन से स्टेप्स होते हैं और आप किस तरह से एक प्रपोज़ल बनाएंगे और प्रपोज़ल्स का मकसद क्या होता है, ठीक है। तो आज हम रिपोर्ट राइटिंग पे बात करेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है, रिपोर्ट राइटिंग कहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है, और क्यों ज़रूरी है, इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है रिपोर्ट राइटिंग के, ठीक है। सो फर्स्ट हम रिपोर्ट राइटिंग को डिफ़ाइन करते हैं कि बेसिकली व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग, ओके। So, report writing or a report is a form of writing that give information about an event, situation or process to someone who wants it. ठीक है. Report writing is basically a written communication. It's a form of writing जिसमें हम रिपोर्ट राइटिंग का एक बेसिक मकसद ये है कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने ऑडियंस को, ठीक है। यानी एक एक्टिविटी हो गई या एक इवेंट हो गया और उसकी आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं इसकी इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको स्ट्रक्चर वे में आप उसको प्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा बाज़-औक़ात ऑफिस में इस तरह होता है कि ऑफिस के जो लोग होते हैं बाज़-औक़ात वो फील्ड विजिट्स पे जाते हैं और वहाँ पे वो एक जो रिपोर्ट्स लिखता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो वो उनको ये ड्यूटी असाइन करता है कि आप कुछ जो मेन पॉइंट्स है वो अपने साथ लिख ले। देन जब आप वापस जाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑफिस, तो आप इस पे रिपोर्ट लिखेंगे, ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है और हर एक फील्ड में रिपोर्ट राइटिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके डिफरेंट टाइप्स से फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन जनरली अगर मैं आपको बताऊँ तो डेली रूटीन्स में या अगर यूनिवर्सिटी लाइफ में अगर आप देख लें, तो अगर आप फील्ड विजिट पे जाती है या फील्ड वर्क के लिए जाते हैं, तो उस पे फिर आपको वो आपसे रिपोर्ट मांगते हैं, ठीक है। और ऑफिसेज में या ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी काम होते हैं वो थ्रू रिटन होते हैं, वर्बली वहाँ पे कुछ एक्सेप्ट नहीं होता। आपको सब कुछ रिपोर्ट की फॉर्म में रिटन कम्युनिकेशन में आपने लिखना होगा, ठीक है। सो रिपोर्ट राइटिंग इज़ वन ऑफ द एसेंशियल टूल फॉर ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए रिपोर्ट राइटिंग बहुत ज़रूरी है। सो इट्स अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट। किसी इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि ये इवेंट किस चीज़ के बारे में था, इवेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इवेंट कहाँ पे था, किन किन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन की, और लास्ट में क्या हुआ, शुरू में क्या हुआ, दरमियान में क्या हुआ। तो प्रॉपर इसका एक स्केजुअल बनाया जाता है रिपोर्ट राइटिंग में। सिचुएशन और प्रोसेस टू समवन हु वांट्स इट। किसी सिचुएशन के बारे में बताया जाता है। लेट्स सपोज अब KPK में या पाकिस्तान में फ्लड आया है, तो इस पे आप अगर एक रिपोर्ट लिखते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशंस को कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आया है, इतना नुकसान हुआ है और किन जगहों को ज़्यादा टारगेटेड एरियाज़ कौन से हैं, तो इस सिचुएशन को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। और प्रोसेस टू समवन, या किसी प्रोसेस के बारे में आप बता रहे हैं कि लेट्स सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं या किसी फ़ंड के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो आपको प्रोसेस बताते हैं थ्रू रिपोर्ट कि इसका जो तरीक़ेकार है वो ये है, ठीक है। सो रिपोर्ट जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट काम के लिए और डिफरेंट पर्पसेस के लिए रिपोर्ट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। एक और हमारे पास डिफिनीशन है रिपोर्ट का। रिपोर्ट्स आर डॉक्यूमेंट्स which presents specific focused content, investigation और इंक्वायरी टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस, ठीक है। रिपोर्ट्स जो होते हैं वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक चीज़ पे वो फोकस करते हैं, एक स्पेसिफिक कंटेंट होता है हर एक रिपोर्ट का, और मुख्तलिफ़ चीज़ों की ये इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करते हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और आपको कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट पे आप रिपोर्ट लिख लें, ठीक है, और आपके साथ पिक्चर्स इंफॉर्मेशन सब कुछ अवेलेबल है, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में स्पेसिफिक कंटेंट के बारे में आप लिखेगी, ठीक है,
کہ اس پروجیکٹ کا مقصد یہ تھا، اس میں یہ ایکٹیویٹیز ہوئی، اتنے لوگ مستفید ہوئے اس سے، پروجیکٹ کا ایریا آف آپریشن یہ تھا، اور یہ لوگ انوالو تھے، سب کچھ ریلیٹڈ ٹو دیٹ پروجیکٹ آپ رپورٹ کرے گی. ٹھیک ہے. سم ٹائم آپ کسی ڈونر کو اپنا رپورٹ دکھاتے ہیں کہ یہ آپ نے جو ہمیں فنڈز دیے تھے تو اس پہ یہ کام ہوئے، یہ جگہ یوٹیلائز ہو گئے. زیادہ تر یہ نان پروفیٹیبل آرگنائزیشنز جو ہوتے ہیں وہ رپورٹس بہت، کیونکہ ڈیلیوریبلز میں ان سے مانگا جاتا ہے کہ ہم آپ کو فنڈز دیں گے لیکن آپ ہمیں پراپر پروف اور پراپر رپورٹس دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، پرپز آف دی رپورٹ کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ ٹو گیو دی انفارمیشن. سب سے جو بیسک اور بڑا پرپز ہے وہ ہے ٹو ڈیلیور اور ٹو گیو انفارمیشن. ٹھیک ہے. آپ کسی چیز کے بارے میں، کسی ایونٹ، کسی پروجیکٹ یا کسی ایکٹیویٹی کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں اپنے آڈینس کو، اپنے ڈونر کو یا مختلف آرگنائزیشنز کو. ٹھیک ہے. ٹو ریکارڈز ایونٹس کو آپ ریکارڈ کرتے ہیں. لیٹس سپوز یہ آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا کہ نیوز میں جو رپورٹرز ہوتے ہیں وہ جو آفیشیل وزٹس ہوتے ہیں یا کسی جگہ پہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کو پراپر ریکارڈ کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ مختلف نیوز پیپرز میں یا میڈیا پہ وہ شائع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی رپورٹ رائٹرز رپورٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیٹ سپوز ایک پی ایم جو ہے، پرائم منسٹر، وہ کسی فورن دورے پہ گیا ہے تو وہ لوگ اس پہ وہ اس ایونٹ کو ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کو پراپر پھر رپورٹ کرتے ہیں جو آپ نیوز میں یا نیوز پیپر میں آپ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹو ایکسپلین پروسیسز، مختلف پروسیسز کو ایکسپلین کرتے ہیں رپورٹس میں. جس طرح میں نے بتایا کہ ایک پروجیکٹ ہو گیا اور اس میں جو ایکٹیویٹیز ہو گئی، جس پروسیس کو فالو کیا، جس طریقے کار کو اپنایا، اور جو ایکٹیویٹیز ہوئی، جو سکسیس سٹوری ہے، تو وہ سارے ایکسپلین ہوتے ہیں پروسیسز رپورٹ میں. ٹھیک ہے. ٹو ریکمینڈ اسپیسیفک ایکشنز. ہاں، اس میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ رپورٹ میں کچھ اسپیسیفک ایکشنز یا کچھ ریکمنڈیشنز بھی دیتے ہیں، کیونکہ مانیٹرنگ اور ایویلویشن والے بھی انوالو ہوتے ہیں رپورٹ رائٹنگ میں. تو اس میں پروجیکٹس کے جو لوپ ہولز ہے اس پہ آپ ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹیز ایسی ہونی چاہیے، اگر فیوچر میں آپ ایکٹیویٹیز یہ آرگنائزیشن کرتی ہے تو اس کو اس طرح ہونا چاہیے. تو آپ ریکمنڈیشن بھی دیتے ہیں ایک رپورٹ میں. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، اور رپورٹ کو لکھتے وقت یہ 3 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. دا فرسٹ ون از what the report is about. رپورٹ کس چیز کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. آیا وہ آفیشیل رپورٹ ہے یا ڈیلی بیسس پہ جو رپورٹس بناتے ہیں، کیا وہ ڈیلی بیسس والا رپورٹ ہے یا کوئی آفیشیل وزٹ والا رپورٹ ہے یا کوئی بہت بڑا گورنمنٹ رپورٹ ہے یا انفارمل رپورٹ ہے یا فارمل رپورٹ ہے. تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ what the report is about، یہ رپورٹ کس چیز کے بارے میں ہے. The second one is who it is meant for، یعنی یہ رپورٹ جو ہے کس کے لیے مقصد رکھتا ہے. یہ آپ کے ڈونرز کے لیے ہے یا آپ آڈینس کے لیے ہے یا جن لوگوں نے آپ کو ڈونیشنز دی ہے ان کے لیے ہے، یا آپ ایکیڈیمک رپورٹ ہے، آپ اپنی ڈگری کی کمپلیشن کے لیے وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. تو اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ رپورٹ کس کے لیے ہے. ٹھیک ہے. what it will be used for، اور جو لاسٹ چیز ہے کہ یہ رپورٹ کس چیز کے لیے یوز ہوگی. جنرلی جو رپورٹس ہوتے ہیں وہ انفارمیشن کے لیے، یا جو آر ٹی آئی ہوتے ہیں، رائٹ ٹو انفارمیشن، اس کے تھرو رپورٹس گورنمنٹ کے لیے لازمی ہے کہ وہ رپورٹس دے اپنے پرفارمنس کی، کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تو وہ رپورٹ کرتا ہے کہ ہم اینولی ہم نے یہ کام کیا ہے. اچھا، رپورٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ بھی ہو سکتے ہیں، ویکلی بیسس پہ بھی ہو سکتے ہیں، کوارٹرلی بیسس پہ بھی ہو سکتے ہیں، منتھلی بیسس پہ بھی ہو سکتے ہیں، اینول بیسس پہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی 6 منتھ اور 1 ایئر کے بعد بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں پرفارمنس رپورٹ الگ ہوتے ہیں، ایکٹیویٹی رپورٹس الگ ہوتے ہیں، تو پروسیسز کے بارے میں رپورٹس الگ ہوتے ہیں. تو ڈفرینٹ ٹائپس کے رپورٹس ہوتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ رپورٹ کس چیز کے لیے یوز ہوگا. ٹھیک ہے.
تو یہ 3 چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے وائل رائٹنگ رپورٹ. اوکے ٹائپس آف رپورٹ. جو براڈر جو ٹائپس ہے وہ 2 ٹائپس ہے, فارمل رپورٹ اور انفارمل رپورٹ, یا اسے سیمی فارمل رپورٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, فارمل رپورٹس وہ ہوتے ہیں جو آرگنائزیشن ویکلی بیس پہ یا کوارٹرلی یا منتھلی بیس پہ یا اینول بیس پہ وہ شائع کرتے ہیں, اور اس میں فارمل چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے. اور انفارمل ڈیلی روٹینز یا کوئی چھوٹے چھوٹے کام کے لیے جو رپورٹس یوز ہوتے ہیں اسے انفارمل رپورٹس یعنی اس کو میموز بھی کہا جاتا ہے, جو کہ انٹرنلی آرگنائزیشنز میں لوگ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے ادر فارمز آف رپورٹ یا ادر ٹائپس آف رپورٹ, اس میں نیوز پیپر رپورٹس جو میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ نیوز رپورٹر جو ہوتے ہیں وہ کسی ایونٹ کو یا سچویشن کو لکھتے ہیں اور اس کو پھر پراپرلی اسٹرکچر کرتے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں اور پھر رپورٹ کرتے ہیں. کس لیے؟ کیونکہ وہ انفارمیشن پرووائڈ کر سکے لوگوں کو. رپورٹس آف سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس اینڈ پروسیسز. اچھا یہ جو رپورٹس ہے یہ ایک الگ پھر دنیا ہے جو ریسرچ رپورٹ, تھیسس رپورٹ اور سائنٹیفک رپورٹس ہوتے ہیں, وہ ایک الگ ڈومین ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی رپورٹس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو سائنٹیفک رپورٹس, ایکیڈیمک رپورٹس اور ریسرچ رپورٹ, تھیسس رپورٹ وہ جو ہوتے ہیں تو وہ اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, آفیشیل رپورٹس میں نے کہا گورنمنٹ رپورٹس, آرگنائزیشن جو منتھلی یا کوارٹرلی یا ایئرلی بیسس پہ وہ شائع کرتے ہیں تو وہ آفیشیل رپورٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آفیشیل پرپس کے لیے یوز ہوتے ہیں. اچھا آبجیکٹیوز آف دی رپورٹ. آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں رپورٹ کے؟ It helps the management or organization to identify the reasons underlying the situation the management already knows. ٹھیک ہے, رپورٹ کے ذریعے آرگنائزیشن یا مینجمنٹ جو ہوتا ہے وہ مختلف چیزوں کو وہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مختلف پروجیکٹ کے لوپس ہولز یا مختلف جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہے جو اپر مینجمنٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو ڈیلی بیسس کے کام میں وہ انگیج نہیں ہوتے, یا اپر جو باسز ہوتے ہیں وہ تو مینجمنٹ میں زیادہ تر وہ انوالو نہیں ہوتے, ڈیلی بیسس کے کام اور پروجیکٹس پہ وہ نہیں جاتے. تو رپورٹ سے کیا ہوتا ہے, ان جو مینجمنٹ ہوتا ہے یا اپر مینجمنٹ یا باس ہوتے ہیں, سی ای او ہوتا ہے, تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سی انفارمیشن یا کون سی پروجیکٹ کس کے بارے میں, تو اس کے لوپ ہولز کیا تھے. تو یہ ایک انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے مینجمنٹ کو, آرگنائزیشنس کو. ٹھیک ہے, اپر مینجمنٹ کو. اٹ پرووائڈز انفارمیشن ٹو دی پبلک. پبلک کے لیے ایک سارٹ آف انفارمیشن ہوتی ہے, پبلک کو یہ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے گورنمنٹ رپورٹس کی میں نے بات کی, تو گورنمنٹ رپورٹس میں کیا ہوتا ہے, لوگوں کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں کہ کون کون سے چیزیں یہاں پہ یہ ڈپارٹمنٹ کر رہی ہے, سکسیس سٹوریز کیا ہے اور ابھی تک کیا ہوا ہے, کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, ریزلٹس آف دی پروجیکٹ, یہ پروجیکٹ کے ریزلٹس کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اس پروجیکٹ نے کے ریزلٹس کیا ہے, آؤٹ کم کیا ہے, اس کو ایکسپلین کرتا ہے. فارمل ریکارڈ آف دی پروجیکٹ. اچھا یہ ایک ریکارڈ بھی ہوتا ہے, کیونکہ جب ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتی ہے اور کچھ ٹائم بعد انسان بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک فارمل ریکارڈ ہوتا ہے. جب بھی آپ سے کوئی پوچھتا ہے کسی ایکٹیویٹیز کے بارے میں یا آپ کے پروجیکٹس کے بارے میں, تو وہ رپورٹ آپ نکال لیتے ہیں اور ایک فارمل آپ کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے. The last one is success stories. رپورٹس میں زیادہ تر آرگنائزیشن اپنی سکسیس سٹوریز, اپنے اچیومنٹس, اپنے اکمپلشمنٹ کو اس میں ڈالتے ہیں, اس میں ایکسپلین کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اس پروجیکٹ کی یہ آؤٹ کم ہے, یہ سکسیس سٹوریز ہیں. تو اوورال جو انفارمیشن ہوتی ہے پروجیکٹ, ایکٹیویٹی, سچویشن اور واٹ ایور جو چیز بھی ہو اس کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ آبجیکٹیوز تھے رپورٹ کے. اوکے, اسٹیپس آف رپورٹ رائٹنگ. کچھ 5 بیسک اسٹیپس ہے. ویسے تو بہت سارے اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں رپورٹ رائٹنگ میں, لیکن کچھ بیسک اسٹیپس ہیں جو کہ رپورٹ رائٹنگ سے پہلے آپ کو جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے,
ڈیفائن دی پرابلم. فرسٹ یو ہیو ٹو ڈیفائن دی پرابلم کہ کس پرابلم یعنی کس چیز کے بارے میں آپ رپورٹ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو پہلے آپ ڈیفائن کریں, اپنے ذہن میں اس کو کلیئر کریں کہ what this report is about. Gather the necessary information. اس کے بعد آپ انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسرے تیسرے جگہ سے آپ اس کو کلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انالائز دی انفارمیشن. پھر اس انفارمیشن کی انالیسز آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو انالائز کرتے ہیں, یعنی ایک اپنے جو کریٹیکل آئی ہوتا ہے اس سے آپ اس کو گزارتے ہیں اور اس کی انالیسز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ گیدر کرتے ہیں انفارمیشن کو اور اس کو پھر انالائز کرتے ہیں, دین اٹس ٹائم ٹو آرگنائز انفارمیشن. پھر آپ ڈفرینٹ جو ہیڈنگز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ایریاز ہوتے ہیں, اس پہ آپ آرگنائز کرتے ہیں, یعنی ایک اسٹرکچر آپ دیتے ہیں اپنے رپورٹ کو. اینڈ دا لاسٹ ون از رائٹ دی رپورٹ. آپ سب انفارمیشن کو جب گیدر کرتے ہیں, انالائز کرتے ہیں, دین اس کے بعد آرگنائز کرتے ہیں, دین اس کے بعد آپ پراپر رپورٹ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ سٹیپس تھے رپورٹ رائٹنگ کے. بہت ایزی ہے رپورٹ رائٹنگ, لیکن بس آپ کو آپ کے پاس پراپر انفارمیشن ہونی چاہیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پراپر انفارمیشن نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے پھر وہ ایبل نہیں ہوتے کہ وہ رپورٹ لکھیں. تو رپورٹ کے لیے آپ کے پاس انفارمیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. جب تک آپ کے پاس انفارمیشن نہ ہو, بلٹ پوائنٹس نہ ہو, آپ رپورٹ نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے, فارمیٹ آف فارمل رپورٹ. بہت سے لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ رپورٹ کا جو فارمیٹ ہوتا ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے. سو دیر از نو ہارڈ اینڈ سافٹ رول ٹو ڈیٹرمائن دی فارمیٹ آف دی رپورٹ, لیکن جو فارمل اور یونیورسلی جو فارمیٹ یوز ہوتا ہے تو وہ یہ ہے. سب سے پہلے ٹائٹل پیج پہ آپ نے ایک سنٹینس لکھنا ہے جو کہ کریٹیو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ سنٹینس آڈینس کو اس کو ریڈ کرنے پہ مجبور کرے. ٹھیک ہے, وہ ایک بلٹ پوائنٹ میں ایک یا دو لائن میں وہ ایک جملہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دین اس کے بعد ایگزیکٹو سمری میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ رپورٹ کس چیز کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ انفارمیشن ہے, یعنی سارے رپورٹ کو آپ ایگزیکٹو سمری سب سے اینڈ میں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ انٹروڈکشن ہوتا ہے اس رپورٹ کا. دین ٹیبل آف کنٹینٹس, اس میں آپ کنٹینٹس لکھتے ہیں کہ اس رپورٹ میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں. دین اس کے بعد انٹروڈکشن میں آپ ڈفرینٹ ہیڈنگز دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انٹروڈکشن ٹو دی پروجیکٹ, یعنی آپ کا پروجیکٹ کس چیز کے بارے میں تھا اس کو انٹروڈیوس کرے, یا اگر آپ کوئی سیمینار ہے یا کوئی ورک شاپ ہے اس کے بارے میں آپ رپورٹنگ کرتے ہیں, رپورٹ لکھتے ہیں, یا کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں, تو اس کی پراپر انٹروڈکشن آپ لکھ لیں. دین باڈی میں بھی آپ 3 سے 4 5 6 7 8 9 10 ایون 20-25 آپ ہیڈنگز اس میں دے سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اتنا پھر اس سے رپورٹ بہت زیادہ لانگ ہو جاتا ہے, اتنا لانگ رپورٹ بھی لکھنا اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ہارڈلی اس میں 5 to 6 7 ہیڈنگز ہوتے ہیں. اس میں آپ ڈفرینٹ ہیڈنگس کو ڈسٹریبیوٹ کر کے پھر اس میں انفارمیشن ڈالتے ہیں جہاں پہ نیسیسری ہو. ٹھیک ہے, ریلیٹڈ ٹو دی پروجیکٹ, ریلیٹڈ ٹو دی ایکٹیویٹی. اس کے بعد کنکلوژن میں آپ سمرائز کرتے ہیں پورا جو رپورٹ ہوتا ہے اس کو سمرائز کرتے ہیں 1 پیج اینڈ ہارڈلی 2 پیجز میں آپ اس کو سمرائز کرتے ہیں اپنے سارے رپورٹ کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد ریکمنڈیشنز لکھتے ہیں آپ. کچھ رپورٹس میں ریکمنڈیشن ریکوائرڈ ہوتے ہیں, کچھ میں ریکوائرڈ نہیں ہوتے, تو آپ دیکھ لیں کہ اگر ان کی ریکمنڈیشنز کی ضرورت ہے تو آپ ریکمنڈیشنز ڈال لیں, اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ مت ڈالیں. اور لاسٹ میں جو ہے اپینڈسز میں آپ پکچرز, اگر آپ نے کسی کویشچنیئر کا استعمال کیا ہے یا انٹرویو کویشچن کا استعمال کیا ہے, ڈفرینٹ ٹیبلز کا, پکچرز, ویڈیوز, لنکس اور جتنے بھی چیزیں ہیں, ریفرنسز ہے, تو آپ اس میں وہ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. کوالٹیز آف گڈ رپورٹ کی, اچھے رپورٹ کی کوالٹیز کیا ہے. ٹھیک ہے, اوور آل میسیج از کلیئر. گڈ رپورٹ اور اچھا رپورٹ جو ہوتا ہے اس میں اوور آل میسیج کلیئر ہوتا ہے, یعنی آپ
اس ایک اسپیسیفک چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، ادھر ریلیونٹ چیزوں کے بارے میں آپ بات نہیں کرتے، آپ اپنے میسج کو کلیئرلی کنوے کرتے ہیں۔ دا سیکنڈ ون از رپورٹ از پراپرلی اسٹرکچر ہونا رپورٹ کا، اس کے فنٹ سائز کا، پیج کا، لائنز کا، ہیڈنگز کا، پیراگراف کا، تو اس کو پراپرلی اسٹرکچرڈ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ رپورٹ از ناٹ ٹو لانگ اور ٹو شارٹ، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ رپورٹ اتنا شارٹ بھی نہیں ہوتا اور اتنا لانگ بھی نہیں ہوتا، اس کو نارمل رکھنا چاہیے تاکہ ریڈر کے لیے آسان ہو، اور کنسائز اور پراپر اپروپریٹ لینگویج یوز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ انگلش، زیادہ تر رپورٹس یونیورسلی وہ انگلش میں لوگ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انگلش کا یوز جو ہے وہ پراپر ہونا چاہیے، کنسائز، پریسائز اور ایکوریٹ لینگویج یوز کرنا چاہیے۔ گڈ یوز آف ووکیبلری، ٹیکنیکل آفیشیل جو ووکیبلری ہوتی ہے، فارمل ووکیبلری ہوتی ہے، وہ یوز کریں آپ۔ نو گرامیٹیکل اینڈ اسپیلنگ ایررز، گرامیٹیکل مسٹیک اور اسپیلنگ ایررز کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ رپورٹ ویسے بھی تقریباً 3 4 5 سے 6 دفعہ جو ہوتا ہے وہ اس کو ریویو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اس کو بار بار سافٹ ویئر کے تھرو اور اس کو ریڈ کیا کریں، تاکہ ایک تو ریڈنگ سے آپ اس میں امپرومنٹ، اس میں موڈیفیکیشن آئے گی، اور دین اس کے ساتھ ساتھ گرامیٹیکل اور جو اسپیلنگ ایررز ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ وہ ایوائڈ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اٹس آل اباؤٹ رپورٹ رائٹنگ، بہت آسان ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، اور سب سے زیادہ جو یوز ہوتا ہے آرگنائزیشنز میں، اکیڈیمکس میں، اور لائف کے ہر آسپیکٹس میں جہاں بھی اب جاتے ہیں، رپورٹ رائٹنگ کا ہونا بہت ضروری ہے، بہت لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو رپورٹ رائٹنگ آپ سیکھ لے، ڈیلی بیسس پر آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اٹھ جائے تو اپنے ڈیلی جو روٹین ہے وہ لکھ لے کہ میں صبح اٹھا، پھر میں نے یہ کیا، پھر میں نے وہ کیا، تو اس سے کیا ہوگا کہ رائٹنگ سکلز بھی اچھے ہوں گے اور آپ کی رپورٹنگ جو ہے وہ اچھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ رپورٹ زیادہ تر پاسٹ ٹینس میں لکھا جاتا ہے، پریزنٹ پرفیکٹ زیادہ تر یہ ٹینسز اس میں یوز ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو رائٹنگ سکلز ہے وہ امپروو ہوگی، ووکیبلری آپ گین کریں گے، سینٹینس اسٹرکچر کو فالو کریں گے، پیراگراف کو ملانا آپ سیکھ لیں گے۔ تو ڈیلی بیسس پر اگر آپ کوئی ایونٹ دیکھ لے، کوئی ایکٹیویٹیز دیکھ لے، ایون آپ یونیورسٹی جاتے ہیں یا آپ کسی اور جگہ جاتے ہیں اور راستے میں آپ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، مختلف چیزوں کو آپ آبزرو کرتے ہیں، تو وہ آئے اور اپنے گھر میں ایک پیج پہ وہ لکھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پھر فردر 2 دفعہ 3 دفعہ اس کو بار بار ریڈ کیا کرے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی رپورٹ اور اچھی ہوگی، اس میں موڈیفیکیشنز آئے گی، ٹھیک ہے، اس میں امپرومنٹ آئیں گی۔ تو یہ چیزیں جو ہے بہت ضروری ہے، اس کو پریکٹس کریں، میں خود بھی اسی چیزوں کو پریکٹس کرتا ہوں، جب آتا ہوں کسی فنکشنز میں، کسی ایکٹیویٹی میں حصہ ڈالتا ہوں، یا کسی سیمینارز یا ورکشاپ میں جاتا ہوں، اور جب میں واپس آتا ہوں تو اس پہ میں ایک 1 پیج رپورٹ لکھتا ہوں، اور زیادہ تر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جب میں ورکشاپ کا پکچر ڈالتا ہوں تو اس کے ساتھ میں واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر یا فیس بک پہ اس کی ڈسکرپشن لکھتا ہوں، تو اس ڈسکرپشن وہ ایک رپورٹ ہوتا ہے، جب بھی میں اس کو دیکھ لوں تو مجھے وہ سب چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے امپرومنٹ بھی ہوتی ہے، ووکیبلری بھی آپ سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ نوٹ آپ اپنے ساتھ لکھیں کہ ہمیشہ کسی چیز کے لیے ایک ورڈ سے زیادہ ہونے چاہیے آپ کے ساتھ، ایٹ لیسٹ 3 to 5 ورڈ ایک چیز کے لیے ہونے چاہیے آپ کے پاس، اس کے سینونیمز، اس کے اینٹونیمز اور مختلف جو چیزیں ہیں وہ اپنے ساتھ آپ رکھا کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ووکیبلری کا ہونا رپورٹ کے لیے بہت ضروری ہے، پراپر پیراگراف سٹرکچر اور پیراگرافس کو ملانا، سینٹینس سٹرکچر کو صحیح رکھنا، آئیڈیاز کو کلیئرلی کنوے کرنا، فارمل ووکیبلری کو یوز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے رپورٹ رائٹنگ کے لیے۔ تو رپورٹ رائٹنگ بیسک ہے کسی بھی آرگنائزیشن، کسی بھی ادارے میں، اور آپ دنیا کے جتنے بھی فیلڈز دیکھ لے اس میں رپورٹ رائٹنگ ایک فنڈامنٹل چیز ہے جس سے آپ بھاگ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو رپورٹ رائٹنگ آپ سیکھ لے۔ پروپوزل رائٹنگ پھر بھی اس طرح ہے کہ وہ ایک ایکسپرٹ لوگ کرتے ہیں، لیکن رپورٹ رائٹنگ
ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو رپورٹ رائٹنگ میں مسٹ آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ رپورٹ رائٹنگ آپ سیکھ لے۔ اگر انشاءاللہ ہمیں موقع ملا تو اس پہ ایک الگ ٹریننگ ہم ارینج کریں گے، کیونکہ یہ ٹریننگ جو تھی وہ ٹیکنیکل رائٹنگ کی انٹروڈکشن تھی، تو سب چیزیں ہم نے بیسکس ہم نے ڈسکس کیے، ڈیٹیل میں ہم نہیں گئے۔ تو انشاءاللہ فیوچر میں اگر ہمیں موقع ملا تو رپورٹ رائٹنگ پہ ہم ایک الگ سا ورکشاپ، اس پہ ایک الگ کورس لانچ کریں گے، ٹھیک ہے، جس میں ڈیٹیل میں ہم بتائیں گے کہ کون سی ووکیبلری آپ نے یوز کرنی ہے، کون سی مسٹیکس آپ نے نہیں کرنی، کون سی چیزوں کو فالو کرنا ہے، تو وہ سب انشاءاللہ ہم اس میں بتائیں گے۔ آپ خود بھی سرچ کیا کریں، کیونکہ سیلف اسٹڈی از دا بیسٹ اسٹڈی، سیلف لرننگ از دا بیسٹ لرننگ۔ خود جب آپ کسی چیز کو سرچ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ نہیں بھولتے، ٹھیک ہے۔ تو سرچ کریں یوٹیوب پہ، ڈفرینٹ لوگوں نے لیکچرز دیے ہیں، گوگل پہ جائیں، مختلف آپ لوگوں کے پاس بہت سورسز ہے، اس کو یوٹیلائز کرے، بکس دیکھ لیں، اس پہ اچھے اچھے بکس اویلیبل ہے رپورٹ رائٹنگ کے۔ تو رپورٹ رائٹنگ اگر آپ لوگوں نے سیکھ لی تو این جی او جو سیکٹر ہے، کارپوریٹ سیکٹر میں، بزنس سیکٹر میں، جس بھی سیکٹر میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ So it's all about today's session. Thank you so much. Take care of yourself and stay blessed. Allah Hafiz.